बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, आज बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। पाकिस्तान के अगले 10 साला सेटअप का फैसला कहाँ हुआ है और इस हवाले से दो मरकज़ी किरदार इमरान खान और जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले बरसों में क्या करने वाले हैं, ये आज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन पहले दो ताज़ा तरीन आज की अपडेट सुन लें कि इमरान खान को 9 मई केसेस के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों की तहवील में न देने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है। और ये रिट किसके इशारे पर दायर की गई है, ये भी आज बड़ा अहम नुक्ता है जो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर ये है नादरीन कि पंजाब हुकूमत आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के ऐलान से भाग गई है और सार्फिन को जो 700 अरब रुपए के सोलर पैनल देने थे, इसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं। और सूबे के अवाम पर ये जो नई बंदूक चलाई गई है, 2 नाली बंदूक, एक सोलर पैनल वाली और एक 14 रुपए का जो रिलीफ दिया गया था और वो वापस लेने के हवाले से जो बंदूक चलाई गई है, वो अब IMF के कंधों पर रखकर चलाई जा रही है। इसकी क्या तफसील है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और बड़े फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है कि अपने अरकान असम्बली को अरबों खरबों रुपए के तरक्याती फंड्स देने के लिए पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ टैक्सेस की जो मुतवक्का सालाना आमदनी थी वो कई गुना बढ़ाकर शो की है, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स हैं अपने अरकान असम्बली को देने का मौका मिले। लेकिन IMF ने इस पर भी एतराज़ कर दिया है, जिसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमतें जिस तरह हातम ताई बनी हुई थीं, उन्हें तरक्याती कामों और मुख्तलिफ जो फलाही स्कीमें हैं उनसे रोक दिया गया है। आज इस हवाले से प्रोग्राम के आखिर में तफसील से बात करेंगे। बल्कि आप यूँ समझ लें कि चूँकि अब इनकी हुकूमत का चल चलाव है, 2-4 माह बाद ये हुकूमत में नहीं होंगे, इसलिए इन्हें रोका गया है कि जनाब अब ये अल्ले तलल्ले आप बंद करें और अपना इंतखाबी मुहिम न चलाएं, अरबों करोड़ों अरबों रुपए के और खरबों रुपए के अवामी फंड्स इस तरह ना उड़ाएं, ताकि फिर बाद में हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जो निगरान हुकूमत आएगी इलेक्शन करवाने के लिए तो उसे बड़े मसाइल का सामना होगा, इसलिए इन्हें पहले से ही रोका जा रहा है बड़े टेक्निकल तरीके से। नाज़रीन, यही कहा जा रहा है कि अगर ये पेंडोरा बॉक्स खुलता है, ये जो अखराजात इन्होंने बहुत ज़्यादा करने शुरू कर दिए हैं और इनकम इनके पास है कोई नहीं और कहीं से कर्जा भी नहीं मिल रहा, तो फिर सितंबर के आखिर में एक और मिनी बजट लाना पड़ सकता है, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी और बिजली के रेट्स मज़ीद बढ़ जाएंगे। ये 14 रुपये कम करने लगे थे, लगता है 20 रुपये और बढ़ाना पड़ जाएंगे इनके। ये हालात हैं इस मुल्क के नाज़रीन, और ये अभी भी हुकूमत छोड़ने पर तैयार नहीं है और नित नई साजिशें कर रहे हैं, जिनका आगे चलकर आज हम जिक्र करेंगे। नाज़रीन, अब आते हैं असल स्टोरी की तरफ कि पाकिस्तान में अगले 10 साल के इंतज़ाम के हवाले से जो चारों बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स यानी आलमी ताकतें, उनमें इस अमर पर इत्तेफाक हो गया है कि सियासी व मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए अगले 10 साल PTI को दिए जाएं और इस दौरान ताकतवर अदलिया के ज़रिए मुल्क में कानून की बालादस्ती और करप्शन के ख़ात्मे के लिए हुकूमत के हाथ मजबूत किए जाएं। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि ये फ़ैसले सऊदी अरब में हुए हैं और इस हवाले से पाकिस्तान के दोस्त 4 बड़े अहम ममालिक जो आलमी ताकतें हैं चारों, यानी अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब और चीन, ये चारों ऑन बोर्ड थे। और ज़राए का ये दावा है कि इस नए इंतज़ाम को पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट ने भी कबूल कर लिया है और अगले चंद माह के दौरान आला अदलिया के ज़रिए मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे और नए इंतखाबात के हसास अमल को मुकम्मल किया जाएगा। बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट नाज़रीन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह हमने आपको पहले खबर दी और आज ये खबर दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मामलात के हवाले से फ़ैसला साज कुव्वतें हैं, 4 बड़ी इंटरनेशनल पावर्स हैं, अमरीका, बरतानिया, चीन और सऊदी अरब, वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल रखने के लिए ये जो लड़ाई चल रही है
اس میں ہم پاکستان کو اتنا کمزور نہ کر دیں کہ پھر یہ ہمارے کسی کام کا ہی نہ رہے۔ اس حوالے سے کیا سوچ پیدا ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ایکسکلوسیو رپورٹ ہے ناظرین۔ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین اور IMF کی طرف سے مالیاتی حوالے سے جو موجودہ شہباز حکومت ہے اس کو جو نو لفٹ کروائی جا رہی ہے وہ بھی اسی پلان کا حصہ ہے، کیونکہ ان کے کاغذوں میں اب یہ حکومت نہیں ہے اور یہ 2-4 ماہ کے اندر اندر یہ اپنے گھر کو جا رہی ہے، اس لیے جانے والوں کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا اور انہیں کسی بھی طرف سے کوئی قرضہ نہیں مل رہا اور نت نئی شرائط آ رہی ہیں، نت نئے مطالبے آ رہے ہیں، وہ بھی اسی کی عکاس ہیں جو ابھی ہم آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں کہ ان کی روانگی کا، انہیں گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ بھی طے پا چکا ہے کہ اگلی حکومت ان کی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو ناظرین ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی کچھ آف دی ریکارڈ گفتگو بھی حال ہی میں لیک ہوئی ہے، جس میں انہوں نے اپنے خاص حلقہ احباب میں غیر رسمی گفتگو کے دوران اشارہ دیا تھا کہ موجودہ شہباز حکومت جانے والی ہے اور فروری مارچ 2025 میں نئے عام انتخابات ہوں گے جن میں PTI اور عمران خان کو فری ہینڈ دیا جائے گا اور پھر پاکستان میں سیاسی و معاشی حوالے سے ویسا ہی ایک طویل جمہوری دور لایا جائے گا جیسا کہ بھارت میں نریندر مودی کو 10-15 سال کے لیے فری ہینڈ دیا گیا اور بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو 15-16 سالوں کے لیے فری ہینڈ دیا گیا۔ حسینہ واجد چونکہ ڈیلیور نہیں کر سکیں اس لیے ان کے اقتدار کا بوریا بستر لپیٹ دیا گیا ہے، جبکہ مودی کا دور ابھی چل رہا ہے۔ پاکستان معاشی حوالے سے بنگلہ دیش اور بھارت سے بہت پیچھے محض اس لیے رہ گیا کہ یہاں پر بار بار حکومتیں تبدیل ہوئیں اور جو حکومتیں قائم ہوئیں انہیں ریاست کے تمام ستونوں خاص طور پر عدلیہ اور فوج کی طرف سے 100% سپورٹ اور تعاون حاصل نہیں رہا۔ اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی بھارت اور بنگلہ دیش کی طرح کم از کم 10 یا 15 برس کے لیے عوام کی حمایت یافتہ ایک طاقتور مضبوط جمہوری حکومت لائی جائے اور عدلیہ و فوج سمیت تمام ریاستی ادارے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ پاکستان بھی معاشی طور پر اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو اور خطے میں طاقت کا توازن درہم برہم نہ ہو جائے۔ بڑی ناظرین آج ہم آپ کے لیے ایکسکلوسیو خبر لے کر آئے ہیں۔ پاکستان کے سرپرست ممالک خاص طور پر چین اور سعودی عرب نے اس بات پر سخت تشویش ظاہر کی تھی کہ اگر پاکستان اسی طرح سیاسی عدم استحکام میں پھنسا رہا تو بھارت معاشی و دفاعی حوالے سے اس سے بہت آگے نکل جائے گا اور پھر یہ گیپ اتنا بڑھ جائے گا کہ اسے ختم کرنا بھی شاید ممکن نہ رہے۔ یہ صورتحال جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں طاقت کا ایک شدید قسم کا عدم توازن پیدا کر دے گی جو نہ چین کو قبول ہے اور نہ ہی سعودی عرب اور اس کے عرب دوست ممالک کو قبول ہے۔ اس لیے طویل سرد جنگ جو خفیہ طور پر ان چاروں ممالک کے درمیان ٹریک 2 مذاکرات کے حوالے سے جاری رہی، پاکستان کے چاروں سرپرست ممالک اب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آپس میں لڑ کر پاکستان کو مزید تباہ کرنے کی بجائے پاکستان کو بھی سیاسی و معاشی استحکام کا وہ حق دیا جائے جو پچھلے 10-15 برسوں میں ایک ہی سیاسی جماعت اور ایک ہی وزیر اعظم کے ذریعے بھارت اور بنگلہ دیش کو دیا گیا ہے۔ ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور محترمہ مریم نواز شریف کی طرف سے جین میریٹ کے خلاف جو سوشل میڈیا مہم حال ہی میں لانچ کروائی گئی اس کی ایک وجہ ان کی یہ آف دی ریکارڈ گفتگو بھی تھی، کیونکہ پاکستان کا جو جاگیردار طبقہ ہے اور جو الیکٹیبلز اور سیاسی گھرانے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد روایتی طور پر امریکہ کی بجائے برطانیہ کی طرف دیکھتی ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے واشنگٹن کی بجائے لندن کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے برطانوی ہائی کمشنر کی طرف سے اگلے 10-15 برسوں کا اقتدار عمران خان اور PTI کو دیے جانے اور اس فارمولے پر چاروں بڑی طاقتوں
امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور چین کے متفق ہو جانے کی خبر دینا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کا دھڑن تختہ کرنے والی بات ہے۔ اس لیے اس نئی صورتحال میں تو پھر اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی کوئی الیکٹیبلز تیار نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ جماعت تو 10-15 برسوں کے لیے اپوزیشن میں جا رہی ہے۔ اس لیے نون لیگ کی طرف سے اتنا شدید رد عمل جین میریٹ کے خلاف ذاتی طور پر آیا، لیکن پھر لندن سے آنے والی شٹ اپ کال نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز دونوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اگلے 10-15 برس کے اقتدار کا فیصلہ کرنے والے اس بڑے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کی امریکہ سے واپسی کے بعد 16 ستمبر سے شروع ہو جائے گا، جب جسٹس منصور علی شاہ اپنی بیٹری چارج ہونے کے بعد پہلے روز سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس روز سے ان کا انداز فکر، انداز گفتگو اور بانک پن قابل دید ہوگا۔ ہم آپ کو پہلے سے خبر دے رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کو اگلے 10-15 برس کے لیے پاکستان کا اقتدار دیے جانے کی پیشگوئی لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والے بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ جب جین میریٹ کی آف دی ریکارڈ گفتگو کے حوالے سے یہ نئی سینہ گزٹ ہمیں ملی تو ہم نے فوری طور پر بابا جی سے رابطہ کیا اور انہیں مبارکباد دی کہ ان کی پیش گوئی پوری ہونے جا رہی ہے۔ تو اس پر وہ مسکرائے اور فرمایا کہ جناب، فیصلہ جب مالک کائنات کی طرف سے کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس پر عمل ہونا ہی ہے۔ شکر اس بات کا کریں کہ اس حوالے سے چاروں سرپرست ممالک امریکہ، برطانیہ، چین اور سعودی عرب نے آپس میں لڑنے کی بجائے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پاکستانی قوم کو سیاسی و معاشی استحکام کی جو منزل ہے وہ پرامن جمہوری انقلاب کے ذریعے یعنی عام انتخابات کے ذریعے ملنے جا رہی ہے۔ بصورت دیگر یہ تبدیلی پرتشدد جدوجہد کے ذریعے یا کسی بڑی احتجاجی تحریک کے ذریعے آتی تو پھر اس سے پاکستانی عوام کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا اور امریکہ و برطانیہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، اس دوران بابا جی داتا دربار والوں نے ایک اور بڑی اہم اور حیرت انگیز گفتگو کی ہے اور فرمایا کہ مالک کائنات کے کام دیکھو کہ اس نے کس طرح آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کے ذریعے پاکستان میں فروری-مارچ 2025 کے عام انتخابات کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس پر ہم نے حیرت سے بابا جی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ بابا جی، آکسفورڈ کے الیکشن کا پاکستان کے عام انتخابات سے کیا تعلق ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ نون لیگ اور اس کا حامی میڈیا کئی اشروں سے عمران خان کے خلاف یہودی ایجنٹ کا پروپیگنڈا کر رہا تھا اور حالیہ برسوں میں اس حوالے سے کچھ زیادہ ہی شدت آ چکی ہے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ اسی دوران اللہ نے عمران خان کے ذہن میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا خیال ڈال دیا، اور وہ چانسلر بن جائیں تو بھی کتنی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر نہ بنے تو بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے عام انتخابات کے حوالے سے اس معاملے کا کوئی اتنا بڑا کردار نہیں ہے، اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس دوران نون لیگ نے عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا امیدوار بننے سے روکنے کے لیے جو مہم چلائی ہے، جو پٹیشن دائر کی ہے اور برطانوی اخبارات میں جو پیڈ مضامین شائع کروائے ہیں پیسے دے کر، ان میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ پاکستان کے اگلے عام انتخابات میں عمران خان کی کامیابی کی ضمانت بن گئے ہیں، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، اللہ والوں کی سوچ اور دیکھنے کا انداز، دیوار کے پار دیکھنے کا انداز کمال کا ہوتا ہے۔ جو بات ہماری سمجھ میں بہت دیر سے آتی ہے وہ بہت پہلے بتا دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ تو بابا جی نے جب یہ بات کی تو ہمارے بھی 14 طبق روشن ہو گئے۔ بابا جی نے فرمایا کہ یہ جو الزام تراشی کی گئی ہے چانسلر کا الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے، اس دوران عمران خان پر الزام لگا کر یہ
اس دوران یہ الزام لگا کہ یہ افغان طالبان کا حامی ہے، اس نے اسامہ بن لادن کو قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران شہید کہا۔ ان الزامات نے ناظرین عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کے پرانے الزام کو ایک جھٹکے میں دھو دیا ہے کہ یار یہ جو اسامہ بن لادن اور افغان طالبان ہیں تو کیا پھر یہ بھی یہودیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ عمران خان ان کا حامی ہے؟ یہ تو یہود و حنود کے خلاف لڑتے رہے ساری زندگی اور اپنی جانیں قربان کی، اور اگر عمران خان ان کا حامی ہے تو پھر وہ یہودی ایجنٹ کیسے ہو گیا؟ تو لوگوں کا ماتھا ٹھنکا، انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں کیسے جھوٹے ہیں کہ پاکستان میں اس بیچارے کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں اور اب برطانیہ میں اسے کہتے ہیں کہ یہ اسامہ بن لادن کا اور افغان طالبان کا ساتھی ہے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ کس طرح بے نقاب ہوئے ہیں اس چانسلر کے الیکشن سے روکنے کی چکر میں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں عمران خان کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے اس الزام سے بہت بڑھ گئی ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اور ایک اور الزام جو نون لیگ کی طرف سے دائر کروائی گئی پٹیشن میں لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے سلمان رشدی کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران توہین رسالت کے ایشو پر مسلمانوں کے پرتشدد رد عمل کو جواز عطا کرنے کی کوشش کی تھی مختلف دلائل دے کر۔ ناظرین، اس الزام سے بھی پنجاب اور سندھ سمیت پورے پاکستان میں عمران خان کے ایک سچے عاشق رسول والے امیج کو مزید کتنا بڑھا دیا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان الزامات کی وجہ سے اگر عمران خان چانسلر نہیں بھی بن سکتا تو نہ بنے، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم اب وہ مزید پکا ہو گیا ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھیں اللہ کے کام دیکھیں کہ چانسلر کے اس الیکشن میں کھڑا کر کے کس طریقے سے اللہ نے یہودی ایجنٹ والا جو الزام تھا عمران خان کا اس کے دشمنوں کے اپنے منہ سے دھلوا دیا ہے۔ کتنا بڑا مالک کائنات کا عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر کرم ہے، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں ناظرین اللہ رب العزت کا وہ کم ہے۔ ناظرین، یہ الزام بھی لگایا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ عمران خان نے خواتین کے نیم عریاں لباس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور روشن خیالی کی تضحیق کی، اور یہ الزام بھی ناظرین بالواسطہ طور پر تصدیق کرتا ہے کہ عمران خان عالمی یہودی ایجنڈے کے تحت دنیا میں عریانی و فحاشی پھیلانے کی کوشش کا مخالف ہے۔ اگر وہ یہودی ایجنڈے پر چل رہا ہوتا تو پھر تو کہتا کہ نہیں ٹھیک ہے نیم عریاں لباس ہونا چاہیے، جبکہ اس نے اس کے خلاف بولا تھا اور اس بات کو جواز بنائے گا کہ دیکھیں جی یہ عمران خان تو خواتین کے آزادی کے بھی خلاف ہے۔ تو کس طریقے سے وہ ساری باتیں جو اگلے عام انتخابات میں عمران خان کو سپورٹ کریں گی آج اس کے دشمنوں کے منہ سے اللہ رب العزت نے کہلوا دی ہیں، اور اس پر یہودی ایجنٹ کا جو ہونے کا الزام تھا وہ خود ہی انہوں نے پورا صرف ڈال کے دھو رہے ہیں۔ ناظرین، بابا جی کا فرمانا ہے کہ اگلے عام انتخابات نون لیگ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکے ہوں گے، اس لیے اس کی طرف سے یہودی ایجنٹ والے پروپیگنڈے کی انتہا کی جانی تھی، لیکن اللہ کے کام دیکھیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی اس نے خان کی جان و مال اور عزت و آبرو پر گھناؤنے حملوں کی سازشوں کا پیشگی توڑ کر دیا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ فروری مارچ 2025 کے عام انتخابات کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا گیا ہے۔ چانسلر کے اس الیکشن میں عمران خان کے خلاف جو پیش کیا گیا یہ مقدمہ ہے اس کی وجہ سے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی طرف سے ان کے 9 مئی کیسز میں فوجی ٹرائل کے خلاف جو ممکنہ فوجی ٹرائل ہے جو پیشگی ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اس میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون اور وفاق کو فریق بنایا گیا ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سینئر قانون دان عزیز کرامت بھنڈاری کے ذریعے یہ بڑی ٹیکنیکل درخواست دائر کی گئی ہے اور خود ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر دائر کی گئی ہے، تاکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو دباؤ ڈال رہی ہیں فوج پر کہ جناب اس کا آپ فوجی عدالت میں ٹرائل کریں، اس کا ایک ٹیکنیکل توڑ نکل آئے گا۔ وہ کہیں گے جی اب تو مجبوری ہے، عدالت نے منع کر دیا ہے۔ تو ناظرین، پنجاب حکومت صارفین کو سولر پینلز کے جو 700 ارب روپے کے سستے قرضے دینے جا رہی تھی اور 2 ماہ کے بجلی بلوں پر 14 روپے فی یونٹ کی رعایت کے تحت 45 ارب روپے کا جو ریلیف دینے جا رہی تھی اس سے اب وہ بھاگ گئی ہے۔
اور بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ IMF نے روک دیا ہے، اور 7 ارب ڈالر کے جو پیکج کے حوالے سے مزید 3 سخت شرائط بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ حالانکہ وزیراعظم شہباز شریف نے جب مریم نواز اور نواز شریف نے یہ 14 روپے والا ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا 2 ماہ کے لیے، تو وزیراعظم شہباز شریف نے باقی صوبوں سے کہا تھا کہ دیکھیں جی پنجاب نے اپنے فنڈ سے ریلیف دے دیا ہے، آپ بھی دیں۔ لیکن ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے اب یہ خبر جاری کروا دی ہے وفاقی حکومت نے کہ جناب ہمیں روک دیا گیا ہے۔ اور IMF نے یہ تھپڑ ناظرین میاں نواز شریف کے لیے پر بھی مارا ہے، کوئی یہ مارا ہے، اب یہ دیکھا جائے کہ IMF نے مارا ہے یا خود وفاقی حکومت نے مروایا ہے، یہ ابھی واضح نہیں ہے، کہ چونکہ اعلان تو نواز شریف نے کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں محترمہ مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کر یہ ریلیف دینے کا، اور بالواسطہ طور پر شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی سے کہہ دیا ہے کہ جناب حکومت آپ کی نہیں ہے، حکومت میری ہے، آپ جو اعلان کریں گے اس پر عمل درآمد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ عمل درآمد کروانا تو پھر وفاقی حکومت کے بس میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بس میں ہے، جن کے IMF کے ساتھ اصل معاملات ہیں۔ اس لیے آپ مہربانی کریں گھر میں بیٹھے رہیں، یا لندن جانا ہے تو چپکے سے لندن چلے جائیں، یہ حکومتی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اور نواز شریف کا اس IMF کے اس رد عمل پر کیا رد عمل ہے، اس پر اب قوم کو انتظار ہے کہ اگر جس طرح مشہور ہے کہ نواز شریف سٹینڈ لیتا ہے تو وہ سٹینڈ لے، اور یہ 45 ارب کا ریلیف بھی دے، اور 700 ارب کے وہ جو سولر پینل والے قرضے ہیں وہ بھی دے، اور مزید رعایتیں جس طرح اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوں گا وہ بھی دے کر دکھائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔